मुफ्ती तारिक मसूद के बयानात के लिए मुफ्ती साहब के ऑफिशियल चैनल मुफ्ती तारिक मसूद स्पीचेस को सब्सक्राइब करें। मेरी उम्मत गुमराही पर जमा नहीं हो सकती अगर इस हदीस को हम दलील बनाते हैं तो बहुत से मसलों में तो यहाँ उम्मत लफ्ज़ है, कौन मुराद है? क्योंकि अगर यहाँ मुराद उम्मत मुस्लिमा की अक्सरियत है तो इस वक्त फ़लस्तीन और गज़ा के इतने अहम मसले पर उम्मत की अक्सरियत तो खामोश है। देखो, नबी ने जो फरमाया मेरी उम्मत गुमराही पर जमा नहीं हो सकती, इसका मतलब है नज़रियाती तौर पर, नज़रियाती तौर पर ये फ़लस्तीन का मसला है, इसमें तो उम्मत अक्सरियत फ़लस्तीनियों को मजलूम समझती है, तो ये गुमराही कहाँ है? बाकी मदद करें कैसे, ये सवाल पैदा होता है। अगर मदद के वहां रास्ते खुल जाए ना तो 2/3 उम्मत पहुंच जाएगी वहां पे, तो रास्ते नहीं है, किसी के पास कुछ भी नहीं है। तो माली इमदाद अगर कोई कर सकता हो तो वो बहुत लोग भेज रहे हैं वहां पे इमदाद, तो ये भी उम्मत गुमराही पे जमा नहीं हुई। बाकी उम्मत का मतलब उम्मत के उलमा, उम्मत का मतलब हर आदमी नहीं है, तो उम्मत के जो फुक़हा हैं, मुहद्दिसीन हैं, उलमा हैं, वो मुराद हैं, वो गुमराही पे कभी जमा नहीं हो सकते। और उम्मत में जो सबसे ज्यादा फॉलो किया गया है ना, किसी को अगर मुज्तहिद माना गया तो वो 4 इमाम हैं, और एक तवील अरसे तक इन 4 इमामों की इत्तिबा पर उम्मत जमा रही है सदियों तक। तो इसलिए बाज़ उलमा ने इस हदीस का ये भी मतलब दिया है कि 4 इमाम किसी बात पर जमा हो जाएं तो वो इजमाए उम्मती कहलाएगा, क्योंकि अगर उससे इख्तलाफ किया गया तो वो बहुत बाद में इख्तलाफ किया गया, ये पहले इख्तलाफ था जो बाद में खत्म हो गया था। तो ये हो नहीं सकता कि 4 मुज्तहिदी जिनको पूरी उम्मत ने फॉलो किया वो 4 ये गलत बात पे जमा हो जाएं। बाकी उम्मत से मुराद उम्मत के फुक़हा हैं। मुफ्ती साहब, मेरी तबीयत में हर वक्त गुस्सा होता है, यूँ तेरा गुस्सा मैंने ठीक कर दिया। मुफ्ती साहब, अच्छा गुस्सा, एक और चीज समझो, गुस्सा निकोटीन और ज्यादा कैफीन लेने वालों को भी बहुत आता है। कैफीन चाय में होती है मगर बहुत थोड़ी, इसलिए चाय पीने वाले भी जरा एग्रेसिव होते हैं, और कॉफी पीने वाले ज्यादा एग्रेसिव होते हैं। समझ में आ रही है बात कि नहीं आ रही? ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि आज कॉफी के भी ना यूट्यूब पे बड़े फजाइल बयान किए जा रहे हैं, ब्लैक कॉफी, और फिर एक और कॉफी आई है बुलेट प्रूफ कॉफी। ड्रामेबाजी है ये, अपने टाइम को इन लोगों के पीछे जाया मत करो। आप जी कॉफी के अंदर 1 चमचा वो डाल दें, कुकिंग वो नारियल का तेल, तो ये हो जाएगा, फलाना हो जाएगा, ढमकाना हो जाएगा। और ब्लैक कॉफी पीने से लीवर आपका बहुत अच्छा हो जाता है, ब्लैक कॉफी हार्ट के लिए बहुत अच्छी है। कुछ चीजें अच्छी होंगी ब्लैक कॉफी में या कॉफी में, लेकिन नेचुरली कैफीन इंसान की ग़िज़ा नहीं है। समझ रहे हो? नहीं आई समझ में? बॉडी की नीड है ही नहीं कैफीन लेना, ये एक नशा है, एडिक्ट हो जाता है आदमी, इसका आदी हो जाता है। निकोटीन इससे ऊपर की चीज है, जैसे तंबाकू है, चरस है, हीरोइन है। तो कैफीन भी एक किस्म का नशा है, इससे जो आपकी थकावट दूर होती है ये नेचुरली दूर नहीं होती। देखो, आप थक गए, फितरत क्या कहती है? अपनी बॉडी को एक्टिव करने के लिए क्या करो? आराम, सो जाओ, नींद गहरी लो, उठो। आप जैसे बच्चे को आप देखें, जब गहरी नींद से उठता है ऐसा भुदकता, ऐसा एक्टिव, क्या उसने कॉफी पी होती है? कैसा बेहतरीन एकदम उसकी हंसता खेलता है। तो नेचुरली बॉडी को एक्टिव करने के लिए जरूरी है कि आप एक्सरसाइज करें, थकें, आराम करें। उसका गोरों ने, कमबख्तों ने आज तक दुनिया में खाने पीने की किसी सही चीज को राइज नहीं किया। इन लोगों ने हमें डबल रोटियों पे लगा दिया, बर्गरों पे लगाया, इन्हीं कमबख्तों ने सिगरेट पे भी लगाया है। और 100 साल पहले के ब्रिटिश के आप अखबारों के तराशे उठा के देखें, उनमें सिगरेट के वो फजाइल बयान किए जा रहे थे जो आज कॉफी के बयान किए जा रहे हैं। थ्रॉट इन्फेक्शन और कैंसर और पता नहीं टोबी ड्रामे, पूरी दुनिया को सिगरेट पे लगा दिया। उसके बाद आया ये तो कैंसर है। क्यों भाई? सिगरेट से जो आपकी बॉडी एक्टिव होती है ये नेचुरल थोड़ी है, तो धुआं लेके जा रहे हो अपने फेफड़ों में और तंबाकू लेके जा रहे हो। तो आजकल अब इन्होंने फजाइल सुनाना शुरू कर दिए, किसके? कॉफी के, ब्लैक कॉफी, फलानी कॉफी, ढिमकानी कॉफी। ये भी कल इन्होंने रुजू करना है, समझ रहे हो? कल क्या करना है इन्होंने? हो सकता है लीवर को फायदा होता हो, हार्ट को फायदा होता है, ये सब वक्ती फायदे हैं, सब वक्ती फायदे हैं। तो ये नेचर नहीं है। तो जो चीज नेचर के अगेंस्ट होती है कभी भी आपकी बॉडी के लिए फायदेमंद नहीं होती। वो
صدیوں تک انسان یہ کافی کے بغیر زندہ رہا ہے اور پورے پورے علاقے فتح کر لیے. صلاح الدین ایوبی نے جو ترکی پہ استنبول پہ حملہ کیا تھا اور جو قلعہ 4000 سال سے فتح نہیں ہو رہا تھا, فتح کیا کافی پی کے کیا تھا. وہ کافی پی اور دماغ فٹ فاٹ ہو گیا. لوگ جم جانے سے پہلے کافی پیتے ہیں, کہتے ہیں بہت ورکنگ ہوتی ہے. بیڑا غرق ہوتا ہے. تمہارا جتنا اسٹیمنا ہے نہیں, اس سے زیادہ تم ورزش کر کے آتے ہو, کیونکہ کافی کیا کرتی ہے, آپ کے بلڈ کے سرکولیشن کو بڑھا دیتی ہے. آپ سمجھتے بہت طاقت آ گئی ہے. وہ طاقت نہیں آئی ہوتی, آپ اپنی باڈی پہ برڈن ڈال رہے ہوتے اپنی باڈی سے زیادہ, تو تھوڑے دنوں میں پنچر ہو جاؤ گے. جب ہم کافی پیے بغیر ایکسرسائز کرتے ہیں تو جتنا وزن اٹھا سکتے ہیں باڈی کہتی ہے اتنا اٹھاؤ, اب تمہارے میں ہمت نہیں, بیٹھ جا آرام سے جا کے. اب کیا کر تو نیچر سے بغاوت نہیں ہے. تو کافی ہے یا چائے ہے, یہ سب چیزیں نیچرل نہیں ہے میرے بھائی. کچھ فائدے ہوں گے, میں نہیں کہہ رہا, ہر نقصان دہ چیز میں بھی کچھ نہ کچھ فائدے ہوتے ہیں. میں ڈاکٹروں کی فیلڈ میں ٹانگ نہیں اڑا رہا, لیکن یہ نیچرل نہیں ہے. ایک صاحب نے کہا صبح صبح جب آپ کافی پیتے ہیں تو سارا دن اچھا گزرتا ہے. 4 دن گزرے گا, اس کے بعد 1 کے بجائے 1.5 کپ پینا پڑے گا آپ کو. اور جس دن آپ نے کافی نہیں پی اس دن اتنا بھی اچھا نہیں گزرے گا جتنا کافی پینے سے پہلے گزرا کرتا. سارا دن تھکے پڑے رہو گے, کافی چاہیے کافی چاہیے. ہمارے ساتھ ترکی کے سفر میں ہمارے ایک دوست تھے, وہ جرمنی میں رہے ہیں, کافیوں کے عادی ہیں, وہ ہل ہی نہیں رہے, کافی چاہیے کافی چاہیے, بلیک کافی چاہیے. ہم نارمل چل رہے ہیں, ہم نارمل کہہ رہے ہیں کافی چاہیے. میں نے کہا لے بھائی, یہ ہے نقصان, ان کو کافی نہیں مل رہی تو دماغی کام نہیں کر رہا ہے ان کا. تو یہ منجن بک رہے ہیں آج کل, بلیک کافی اور بلڈ پروف کافی اور فلانا کافی, یہ سب نیچر سے کیا ہے, بغاوت ہے. چائے بھی نقصان دہ, میں پیتا ہوں لیکن فضائل نہیں سناتا چائے کے. اور چائے میں سب سے کم کیفین ہوتی ہے, اس لیے اس کا نقصان اگر ہے بھی تو بہت کم ہے. اور وہ 3-4 دن چھوڑو تو سیٹ ہو جاتی ہے باڈی. کافی 3-4 دن چھوڑنے سے باڈی سیٹ نہیں ہوتی, اس میں کیفین کی مقدار زیادہ ہے. اور نیکوٹین جو ہے سگریٹ وغیرہ, وہ اور زیادہ لمبا عرصہ چھوڑنی پڑتی ہے, تب جا کے سیٹنگ پہ آؤ گے. تو اس لیے نیچر سے بغاوت مت کرو. میڈیکل سائنس ٹھیک ہے, میری فیلڈ نہیں ہے, لیکن ڈاکٹروں کی تحقیقات بدلتی رہتی ہیں. نیچر کبھی بھی چینج نہیں ہوتی. کیفین کسی بھی میڈیکل سائنس میں جا کے آپ دیکھو, باڈی کا کوئی چیز ایسی ہے ہی نہیں جو ہماری باڈی کی نیڈ ہو. خربوزہ کھاؤ گے اس میں کچھ ایسی چیزیں ہوں گی جو ہماری باڈی کی ضرورت ہے. تربوز کھاؤ گے اس میں کچھ ایسی چیزیں ہوں گی جو ہماری باڈی کی نیڈ ہے. روٹی کھاؤ گے اس میں کچھ ایسی چیزیں ہوں گی جو ہماری باڈی کی نیڈ ہے. انڈا کھاؤ گے اس میں بہت سی ایسی چیزیں ہوں گی جو ہماری باڈی. کافی میں کوئی ایسی چیز نہیں جس کی ہماری باڈی کو ضرورت ہے. وقتی طور پہ آپ کی باڈی کو ایکٹیو کر دیتی ہے, خون کو پتلا کر دیتی ہے, تو پھر اس کے فضائلوں پر کتابوں کی کتابیں لکھی جا رہی ہیں. یہ صرف وقتی طور پر ہے, ایسا نہیں ہے کہ, اور یہ ایکٹیو جو آپ کی باڈی ہو رہی ہے, دن بھر ورک کر رہے ہو, یہ سب وقتی. جس دن کافی نہیں ملے گی اس دن اٹھ ہی نہیں پاؤ گے. بہت سے لوگ تو کمبخت کیا کر رہے ہیں, اب ڈاکٹروں نے پروموٹ کرنا, بیگم کے پاس جانے سے پہلے کافی پی کے جاؤ, اور کہتے ہیں پرفارمنس بہت اچھی رہے گی. جس دن بیگم کو ضرورت ہوئی اور کافی گھر میں ختم ہو گئی نا, تو جنہوں نے کافی کا عادی اپنے آپ کو بنایا ہوا ہے, تو جتنی پرفارمنس فرض تھی نا, مستحبات کی بات نہیں میں کر رہا, جو فرض درجے کی پرفارمنس بھی نہیں ہوگی. وہ چپ کے کافی کے پیکٹ تلاش کر رہا ہوگا. بیگم کہے گی کہاں گئی وہ مردانگی, باتیں تو بڑی کیا کرتے تھے. وہ کیا کہے گا, بیگم کافی بول گیا ہوں گھر میں. تو یہ سب ڈرامے بازی ہے. تو اس لیے ان منجروں میں مت آؤ. ہمارے باپ دادے کافی پیے بغیر 99 سال زندہ رہے ہیں. کھیتی باڑیاں بھی کی انہوں نے, تجارتیں بھی کی, علاقوں کے علاقے جو مجاہدین نے فتح کیے, صحابہ کو دیکھو, تابعین کو دیکھو, تبع تابعین کو دیکھو, صلاح الدین ایوبی کو دیکھو, سارے چائے اور کافی کے سے بچے ہوئے تھے. ہم سب چائے کافی پی کے ہماری شکلیں کیسی ہو گئی ہیں. تو پیشاب لاتی ہے کافی بے تحاشا, آپ کی باڈی کا پانی کیا کر دیتی ہے, پانی ویسے ہی باڈی میں کم ہے, آج کل لوگوں کو کمی ہے, جو ہوتا ہے نکل آتا ہے وہ. تو اس لیے پیو, پھر بھی کافی پی لو, فضائل بیان نہ کرو بس, صحیح ہے نا. میں چائے پیتا ہوں نا, کیونکہ چائے کا نقصان بہت کم ہے, وہ ان کو دوسرے طریقوں سے بہت تلافی کر لیتا ہوں میں. جیسے چائے پی لی تو ورزش بھی ہو رہی ہے, سب کچھ ہو رہا ہے, تو وہ نقصان اتنا کم ہے کہ وہ نقصان پھر باڈی پہ ظاہر نہیں ہوتا. اور میں نے چائے چھوڑ کے بھی دیکھی ہے. چائے چھوڑنے سے سب سے پہلا مجھے پتا ہے کیا فائدہ ہوا تھا, میرے مزاج میں تھوڑی سی جو شدت ہے وہ بھی ختم ہو گئی تھی. واضح مجھے فرق لگا تھا, بالکل میرے مزاج سے غصہ جو تھوڑا بہت ہے وہ بھی ختم ہو گیا تھا, مجھے واضح فرق. تو یہ جتنی چیزیں ہیں نا کیفین, یہ آپ کو ایگریسو بناتی ہیں بات پہ. تو یہ جو اتنے کافیاں پی رہے ہیں نا لوگ, یہ بھی غصہ طبیعتوں میں زیادہ, طلاقیں گھروں میں ہو رہی ہیں, یہ سب ان فضول چیزوں کا نتیجہ ہے. اور یہ جو آپ کولڈ ڈرنک پیتے ہو اس میں بھی ٹھیک ٹھاک کیفین ہوتی ہے, اس میں بھی ہوتی ہے. یہ جو کولڈ ڈرنک, جتنی قسموں کی کولڈ ڈرنک ہے,
ان سب میں کیفین ہوتی ہے, تبھی آپ پی کے ایک دم زبردست بیڑا غرق ہوتا ہے بھائی باڈی کا. اور یہ جو آپ گرین کلر کی ایک کولڈ ڈرنک آتی ہے, یہ ٹھیک ہے کہ یہ ٹھیک نہیں ہے نا, پھر اس پہ بڑے مسائل کھڑے ہوتے ہیں. اس ڈاکٹر نے بتایا کہ بچوں کو تو کسی قیمت پہ نہ پلائیں, کیونکہ اس میں کیفین کی مقدار سب سے زیادہ ہے. بچے پاگل ہو جاتے ہیں پی کے, ایک دم دیکھا پھدکتا پھر رہا ہے, وہ نیچرل نہیں ہوتا, وہ پھر ایسا تھکار کے گرے گا. تو اس لیے میرے بھائی آپ کافی بھی پئیں, ہم بھی بہت زیادہ کبھی تھکے ہوئے ہوتے ہیں, پی لیتے ہیں, 2-4 گھونٹ چڑھا لیتے ہیں, توبہ استغفار کر کے کہ اللہ کام تو اچھا نہیں کر رہا لیکن اب کیا کریں, کام کرنا ہے, امتحان کی تیاری ہے, کوئی تدریس ہے, پرچے بنانے ہیں, پرچے چیک کرنے ہیں, سفر ہے, بہت سارا بیان ہے, مجبوری میں اللہ 2-3 چھٹے لگانے دے ہمیں, ٹھیک ہے نا, توبہ استغفار. فضائل نہیں, اصل علاج ہے کہ سو جاؤ بھائی. اصل علاج کیا ہے؟ آرام کرو. تو پیو, آپ دودھ پتی بھی پیو, ہم بھی پیتے ہیں کڑک دودھ پتی, لیکن فضائل خدا کے لیے. مجھے غصہ جب آتا ہے جب ڈاکٹر ان چیزوں کو پروموٹ کرتے ہیں, تو اس سے آپ کی صحت کو فائدہ نہیں ہوگا, کافی بنانے والی کمپنیوں کی چاندنی ہوگی. اور ان چیزوں کی تحقیق میں آپ جب بہت زیادہ ڈیپ میں جائیں گے نا, بہت زیادہ ڈیپ میں, تو پتہ چلے گا کسی بڑے اسپیشلسٹ کو کسی کافی بنانے والی کمپنی نے پیسے دیے ہوئے تھے. BBC پہ ایک پوری رپورٹ شائع ہوئی تھی کہ ایک سائنٹسٹ ہے, ڈاکٹر ہے, امریکہ میں, یورپ میں, وہ چائے کے بڑے فضائل بیان کرتا ہے. جب پتہ چلا اس کی ڈیپ میں گئے نا, تو پتہ چلا کہ اس پہ کیس چل رہا ہے کہ اس نے چائے بنانے والی کمپنیوں سے پیسے کھائے ہوئے لے کے, لہذا اب چائے کے فضائل بیان کر رہا ہے. تو چائے کا نقصان پھر بھی سب سے کم ہے. اس کی بڑی دلیل یہ کہ 3-4 دن میں چھوڑو گے تو چھوٹ جائے گی, لیکن کافی میں ٹائم لگتا ہے. تو پیئیں, آپ 100 دفعہ پیئیں, آپ اپنے خرچے پہ پی رہے ہو, ہمارے خرچے پہ تھوڑی پی رہے ہو, لیکن فضائل نہ سناؤ. جیسے بہت سے لوگ سگریٹ بھی پیتے ہیں نا, پیئیں بھائی, فضائل نہ سناؤ بھائی. چلو میرے بھائی, آپ کیا پوچھ رہے ہو؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام خاتم الانبیاء ہیں, آپ کے خاتم الانبیاء ہونے پر عقلی دلیل پیش کریں, نقلی نہیں, تو اس کو کیا جواب دیں گے؟ آپ کے خاتم الانبیاء نہ ہونے پر نہیں, آپ خاتم الانبیاء ہیں, آخری نبی ہیں, اس پر اگر کوئی شخص عقلی دلیل مانگے کہ بھائی جیسے وہ امام صاحب کا مذہب ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ماننے کے لیے پہاڑ, زمین, آسمان کو دیکھ کر انسان سمجھتا ہے, تو اس طرح دلیل مانگے تو کیا جواب دیں گے اس کو؟ تو اس پہ بھی دلیل دی جا سکتی ہے. عقلی دلیل یہ ہے آپ کے خاتم النبیین ہونے پر کہ نیا نبی کیوں آتا ہے جب پرانے نبی کی تعلیمات مسخ ہو جاتی ہیں. پرانے نبی کی تعلیمات, اور نیا نبی جب آئے گا جب پرانا نبی کسی قوم کے لیے ہو. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو شریعت لے کے آئے ہیں 1400 سال سے, وہ کتاب بھی محفوظ, حدیثیں بھی محفوظ, پوری سندوں کے ساتھ, راویوں کے ساتھ. اب نیا نبی کے کیا, کیوں, کس سلسلے میں حاضر ہوا ہے بھائی تو؟ صحیح ہے نا, کیوں آ رہا ہے تو؟ اور جو آیا ہے اس کی حالت تو دیکھو. مرزا غلام احمد قادیانی کہتے ہیں یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کے لیے آیا ہے. جو مدد کے لیے آیا وہ برطانیہ سے مدد لے رہا ہے, یعنی جن سے اسلام کو خطرہ تھا انہی کی بغل میں جا کے بیٹھا ہوا ہے. خلافتیں بھی ان کی اب تک برطانیہ میں, آج برٹش ہاتھ کھینچ لے تو دھڑام سے قادیانیت ختم. تو یہ تو مشاہدہ بھی تو عقلی دلیل ہوتا ہے. چلو بھائی.